अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज के पहले व्लॉग के अंदर जिन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, एक और मुल्क के अंदर इनकलाब आ गया और जनरेशन जी ने कैसे इनकलाब लाया। लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं हो रही, डी चौक अब भी क्यों नहीं आना और इमरान खान का इंतज़ार क्यों है और इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हो रही है। दूसरी जानिब मुल्क की मैशत जो है वो लड़खड़ा चुकी है। जो नई सियासी कमेटी बनाई तहरीक इंसाफ ने, ये मफाहमती सियासत करेगी या मुज़ामती सियासत करेगी, क्या चीज़ें होंगी। अलीमा खान ने कह दिया कि हम कल अडयाला जाएंगे और वापस भी नहीं आएंगे, और शाहिद अफरीदी ने कैदी के ऊपर किस नौयत का वार किया है, इस पे भी बात करेंगे। और सबसे पहले साहिब, अगर आप देखें तो बल्गारिया के अंदर जो है वो जनरेशन जी ने एहतजाज करते हुए, आवाज़ उठाते हुए वहाँ पे तब्दीली लाई है। कितने ममालिक हैं साहिब, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, इन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो यूथ बड़ी एक्टिव हो के अपने मफादात के असूल के लिए एक कौम बन के हजूम के बजाय तो वहाँ पे वो बेहतरी ला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, यही हमारा मौजू है, लॉन्ग मार्च, डी चौक और सारी चीज़ें, कि ये लोग जो हैं वो बेहतरी की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सारे घर बैठे रहें और घर बैठ के ही कोई और पठान, पश्तून, बलोची, कश्मीरी, सिंधी आ जाएं तो वो हमें बेहतरी ला के दें। देखिए, मुल्क के अंदर 42% लोग जो हैं वो एक वक्त का खाना खाने पे मजबूर हैं। हमारा जीडीपी जो है वो सफ़र कर रहा है 1.8 से 2.5 के दरमियान, जबकि इसको कम अज़ कम 6 होना चाहिए। तो किसका इंतज़ार है? मनो सलवा तो आसमान से उतरेगा नहीं। मुल्क के अंदर आइन कानून, जुल्म, सितम, जबर, सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने वोट दे के खुद से इजहार किया ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो बेहतर लीडर हैं और भले वो जेल में हैं, लेकिन उन्हें वोट दे देते हैं, उनका जलसा हो, इजाज़त हो, उसमें चले जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो एहतजाज क्यों नहीं करते? ये सवाल जो है वो ख़ासकर पंजाब वालों से पूछा जा रहा है। और अब महमूद खान अचकज़ई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलामा नासिर राजा साहब की तवज्जो जो है वो पंजाब की जानिब गमज़न हो रहे हैं, और उन्हें ये लगता है कि KPK वाले तो तैयार हैं। वो तो जलसे में भी नारा लगाते हैं कि डी चौक, डी चौक, बल्कि अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि अडयाला जेल जाना है। तो जब उस जगह के लोग, क्या इसको हम कोई इलाकाई तासब के हैं, इसको कोई बरादरी तासब का नाम दें? क्या ये हक सिर्फ मियाँ वाली वालों का और KPK के लोगों का है? क्या इमरान खान पूरे मुल्क का लीडर नहीं है? अब ये जो लॉन्ग मार्च है, इसमें ताहिर और डी चौक क्यों नहीं आना और इमरान खान का इंतज़ार क्यों है? साहिबो, कुछ लोगों को आपने देखा और सुना होगा कि जो ये चाहते हैं कि डी चौक आया जाए और एहतजाज हो जाए। ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की माँ के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं, और उनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी है। उसकी वजह कि इनको पता है कि अब आवाम चौके तैयार नहीं है, ये आ जाएंगे और 26 नवंबर की तरह हम इनको फिर से गोलियां मारेंगे। खौफ और हरास पहले से है, मुरीदगी का वाक़या हो चुका है, तो ये लोग फिर डर जाएंगे और फिर कई साल जो है दोबारा से कोई घर से निकलने की कोशिश नहीं करेगा। खान साहब ने ये कह दिया हुआ है कि अभी डी चौक नहीं आना। यही वजह है कि सोहेल अफरीदी कहते हैं कि पहले कुछ कुछ होगा और बाद में बहुत कुछ होगा, और फिर महमूद खान अचकज़ई और इलामा नासिर राजा साहब को ये इख्तियार दिया गया कि आप फैसला करेंगे। अब डी चौक अगर खान साहब कह रहे हैं नहीं आना, तो फिर इमरान खान साहब का इंतज़ार है कि वो कब ऐसा कहेंगे और उन्हें कौन ब्रीफिंग देगा, और फिर लॉन्ग मार्च भी होगा। मगर उससे पहले पंजाब के अंदर लोगों को एक्टिव करना है, लोगों को बताना है। और वो लोग कब एक्टिव होंगे? जब कोई आसमान से पहाड़ गिरेंगे या मजीद मैशत लड़खड़ा जाएगी, वो कौन से हालात होंगे? अब चूंकि अगला बजट आएगा, अगले बजट जून से पहले IMF ने अपना प्रोग्राम जो है वो रिव्यू करना है। इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी हैं, इन्होंने टैक्सेस मजीद लगाने हैं, इन्होंने कचुम्बर निकालना है अवाम का। और फिर शायद जब मैशत की बात आ जाए, उसके ऊपर पहले से जो मैशत है वो लड़खड़ा चुकी हुई है, और जब मजीद महंगाई होगी, अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि तब वो सही वक्त होगा कि जब लोग जो है वो अपने हक और हकूक़ के लिए बाहर निकलेंगे। बसुर दिगर एक जमात या एक इलाके के लोग जो हैं वो इनकलाब नहीं ला सकते। तो ये ताहीर है लॉन्ग मार्च करने में, डी चौक आने में, और इमरान खान साहब का इंतज़ार ये है कि वो कब कहेंगे कि अब आप ऐसा कर लीजिए। चूँकि अब सोहेल अफरीदी जो हैं वो भी तकिया किए बैठे हैं महमूद खान अचकज़ई, इलामा नासिर राजा साहब के ऊपर, और फिर
عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو جب حالات مزید معیشت کے بگڑ جائیں گے، جب حکومت سے یہ نظام سنبھالا نہیں جائے گا، اسٹیبلشمنٹ تو پہلے سے لڑکھڑا چکی ہے، اب وہ مفاہمتی اور مزاحمتی سیاست میں سے کس کو اپنائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا. تو صاحبہ یہ جو نئی کمیٹی بنائی گئی جس میں 21 یا 23 لوگ موجود ہیں، سننے میں آیا کہ یہ کوئی مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں. یہ مفاہمت جو ہے یہ مثبت ہے یا کہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایسے حالات میں صاحبوں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ ڈنگ ٹپاؤ وقت گزارو کی پالیسی پہ تو کام کر سکتی ہے، لیکن ڈیل اور جو مفاہمت ہے اسے عملی جامعہ نہیں بنایا جا سکتا. اس بات کا ثبوت کب ملے گا؟ 21 اور 22 دسمبر کو قومی کانفرنس بلا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس قومی کانفرنس میں کون کون آتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں، کس طرف یہ چیزیں جاتی ہیں، وہ دیکھا جائے گا. لیکن یہ طے ہے کہ ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مفاہمت نہیں کریں گے، اور اس کو کریں گے بھی تو عملی جامعہ نہیں پہنائیں گے، کیونکہ انہیں جو ہے وہ استثناء بھی مل چکی ہے، ایکسٹینشن مل چکی ہے، وہ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں، 5 سال کے لیے آرمی چیف ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ کل الیکشن ہو، آج الیکشن ہو، جب بھی الیکشن ہو، الیکشن کے ذریعے پاکستان کے اندر چیزوں میں بہتری نہیں آ سکتی، چونکہ لوگ جب بھی الیکشن ہوگا تو وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں گے. نوٹ، ووٹ، دل سب کچھ دے چکے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو لوگوں کے اندر اس طرف جو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک آ جائیں گے، احتجاج کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہو جائے، ہم ان کو نپٹا لیں اور پھر آگے جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں کریں. لیکن اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی بہت اچھی ہے کہ جب لوہا گرم ہوگا تو پھر ہتھوڑا ماریں گے تو اس کا جو ہے وہ اثر بھی ہوگا. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ منگل ہمارا ملاقات کا ایک ہی دن ہے، ہم ہر صورت ملنے جائیں گے، اور محافظ وہاں قانون توڑتے ہیں ان کے لیے کوئی سزا نہیں، اور جو قانون نہیں توڑتے ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. منگل کو ملاقات ہمارا حق ہے. علیمہ خان کا سوال پر جواب کہ منگل کے روز ہم 10 مہینوں سے بیٹھ رہے ہیں، لیکن اب 12 بجے تک نہیں بیٹھیں گے، اب ہم وہاں سے اٹھیں گے ہی نہیں. کل سب اڈیالہ ضرور پہنچیں، عمران خان کی فیملی کو انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں. اور پچھلی بار آپ نے 2 حادثے دیکھے، ایک جب بالوں سے پکڑا گیا، ان کی بہن نورین خان صاحبہ کو لائٹیں بند کر کے تب بھی پانی چھوڑا گیا، پھر دوبارہ جب واٹر کینن کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا، لوگ پنڈی اور اسلام آباد کے تب بھی نہیں نکلے. ایک بار کوئی 70 لوگ تھے اور دوسری مرتبہ صاحب 40 اور 45 لوگ تھے سارے. تو یہ لوگ کب باہر نکلیں گے؟ جب کسی کو مار دیں گے، کسی کو پھانسی کے اوپر لٹکا دیں گے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ روب، دبدبہ، پیار، محبت اور عشق اس نوعیت کا ہے کہ یہ عمران خان کی تصویر AI سے بنی ہے، جہاں پہ وہ پش اپس لگا رہے ہیں یا جیسے بھی بنی ہے اسے تو حیران کر رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ یہ گرمیوں کے عرصے کی فوٹو ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ واقعی سمارٹ ہوئے ہیں، وہ دکھنے میں ایسے ہی لگتے ہیں چونکہ AI سے ایسی چیزیں کر لی جاتی ہیں. اب مان لیتے ہیں کہ یہ تصویر جھوٹی ہے، آپ یہ بھی مان لیں کہ یہ سچی ہے. دونوں صورتوں کے اندر نتیجہ کیا نکلا کہ عمران خان کی ایک تصویر کے سامنے آئی، بھلے AI سے بنی، لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اسے دیکھ کے بار بار دیکھ کے اور اسے ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا. تو آپ امیجن کریں کہ اگر کسی لیڈر کی ایک تصویر سامنے آنے پہ یہ حالات اور واقعات رونما ہو جاتے ہیں، تو جب وہ لیڈر سامنے آ جائے، باہر آ جائے، تو پھر یہ سارے لوگ جو ہے وہ بلوں میں جا کے چھپیں گے، اس کے علاوہ ان کو کہیں پہ جگہ نہیں ملے گی. تو لہٰذا عمران خان کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. وہ کب ایسے ہوگا؟ جب لوگ ہی ان کو جیل سے رہا کروانے کے لیے کام کریں گے. بصورت دیگر یاد رکھیے گا، بھٹو صاحب سے لے کے لیاقت علی خان سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو اور عمران خان تک اور نواز شریف سمیت سب کو بلا وجہ اور بے وجہ جیل میں ڈالا گیا. اور یہ جیل کے اندر قانون کے تحت نہیں، یہ اغوا کر کے ڈالتے ہیں، جیسے عدالت کے شیشے توڑ کے تو انہیں وہاں سے گرفتار کر کے لے کے گئے اور کالر سے پکڑا. آپ دیکھیں دائیں طرف باہر کی طرف سے اگر دیکھیں تو دروازہ ہے، اور وہ دروازہ کھولنے کے بجائے تحریک انصاف کہہ بھی رہی ہے کہ دروازہ کھول کے اندر ہو، آپ عدالت کے شیشے کیوں توڑ رہے ہیں؟ لیکن وہ دروازہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کھلے ہوئے دروازے کو، کیونکہ
انہیں پتا تھا کہ ہم شیشے توڑ کے جب اندر آئیں گے اور بعد میں وہ ویڈیو بھی چوری کر لیں گے عدالت سے، تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس ہوگا کہ دیکھیے ہم عدالت کے اندر گھس کے بھی بندے کو گرفتار کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایسی ڈرامائی شکل میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں اور سہم جائیں، اور ویسے ہی ہوا. سہیل افریدی اور شاہد افریدی، یہ دو نام ہیں. آج ہم بات کریں گے شاہد افریدی صاحب کی. شاہد افریدی صاحب جیل کے اندر قید جو ایک شخص ہے، صاحب وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کاش وہ باہر ہوں نا، تو پھر آپ کو شاہد افریدی صاحب آپ کو وہ جواب بھی اچھے سے دیں، لیکن ان کے لوگ موجود ہیں جو آپ کو جواب دینے والے ہیں. شاہد افریدی صاحب کہتے ہیں کہ پرورش جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی، اسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. آج یہ لوگ پیمپر سے باہر آ گئے تو سمجھ رہے ہیں بڑے ہو گئے ہیں، غلط فہمی میں ہیں وہ لوگ. شاہد افریدی کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب. تو شاہد افریدی صاحب جب کوئی مشکل میں ہو نا تو اس کے اوپر ایسے نشتر نہیں برسائے جاتے، ایسے تیر نہیں چلایا کریں. جب یہ عمران خان باہر ہوگا تو پھر اس کے اوپر تنقید کریں. آپ کیوں خود کو بے عزت کرواتے ہیں اور ایسی چیزیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی چیریٹی ہے، آپ کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، آپ فوج کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں کرتے ہیں، وہ آپ کریں. فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے. خان صاحب بھی کوئی فوج کے دشمن نہیں ہے، وہ چند جرنیلوں کی جو پالیسیاں ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. انصاف قید ہو گیا صاحب. وہ آپ دیکھیں کہ طارق محمود جہانگیری فیک ڈگری کیس تھا اور اپنی ہی عدالت میں ان کو پیش ہونا پڑا. ڈگری فیک نہ ہونے کا حلف دے دیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ چونکہ انصاف تو قید ہے نا، یہاں تو ججوں کو انصاف چاہیے. جس ملک میں جج خود انصاف نہ کر سکیں، ججوں کو خود انصاف نہ ملے، وہ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ آپ طارق محمود جہانگیری کی فیک ڈگری کا کیس چھوڑ دیجئے، آپ اب جو ستار صاحب ہیں، بابر ستار، ان کو دیکھ لیں. دیگر 6 ججوں کو دیکھیں، ان کے گھروں میں کیمرے لگائے، بیڈ روم میں کیمرے لگائے. انہوں نے سپریم کورٹ کو معذرت خط لکھا. ججوں کو جج ہی انصاف جب نہیں دے سکے، بڑی عدالت کو چھوٹی عدالت کے ججوں نے خط لکھا، اس کی سماعت تک نہیں ہو سکی، تو باقی اس ملک میں عام عوام کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ جج عدلیہ خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ کام کرتی ہے، اور یہی اتوار کو عدالت کھولتے ہیں. یہ یوسف رضا گیلانی کو، نواز شریف کو، عمران خان کو سزا دیتے ہیں، ان کی حکومتیں ختم کرتے ہیں، اور جب انصاف نہ کرنا ہو تو اتوار کو بھی عدالت کھولتے ہیں، اور جب انصاف کرنا ہو کسی اور کے حق میں تو پھر یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے اس کو بھی آزاد کروانا ہے، لیکن عدلیہ کو تو خود سے آزادی چاہیے. یہ عدلیہ خود ٹھیک ہو جائے، انہیں 4800 سی سی کی گاڑیاں نہ چاہیے ہوں، ان کے بچے دوسروں کی بچیوں کو نہ ماریں، یہ شاہانہ زندگی نہ گزاریں، انہیں 30 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ نہ ملے، انہیں اللہ کا خوف ہو، تو یہ انصاف کریں نا. تو یہ جب میرٹ کے اوپر نہیں لگیں گے، سفارش کے ذریعے لگیں گے، اور پہلے جب وکیل ہوں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہوگی، تو بعد میں تو کنٹروورشل بنے گے نا. تو جسے مستقبل میں جج بننا ہو اسے کبھی بھی کسی وکلا کی تحریک میں شامل تو وہ ہو سکتے ہیں آئین، قانون اور انصاف کی پاسداری کے لیے، لیکن پارٹیوں کے اندر ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے. کیا سلمان اکرم راجہ کو کوئی جج بنانا چاہے تو وہ بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. کیوں؟ وہ متعصب قرار دیے جائیں گے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ رہے. لطیف کھوسا دیکھ لیجئے، اعتزاز احسن دیکھ لیجئے، چونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہیں وہ لوگ شامل ہیں. قرض پر قرض ہے اور عوام رول چکی ہے. یہ دیکھیے گا صاحبو، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ وہ نقطہ ہے جس سے پاکستانی عوام کا کچمبر نکل گیا، اور اس سے پاکستان کے عوام کو سیکھنا چاہیے کہ اگر ملک کی معیشت کے یہ حالات ہیں تو پھر آپ کا کون پرسان حال ہوگا. وفاقی حکومت کے پہلے 20 ماہ کے قرض کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، اور موجودہ حکومت کے ابتدائی 20 مہینوں کے دوران قرضوں میں 12,169 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. 12,169 ارب روپے 20 مہینوں کے اندر انہوں نے قرضہ لیا ہے. وفاقی حکومت کے قرضوں میں یہ اضافہ مارچ 2024 سے لے کر اکتوبر 2025 کے دوران ہوا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے دستاویزات کے مطابق فروری 2024 تک مرکزی حکومت کا مقامی قرضہ 42,675 ارب روپے تھا، جو اکتوبر 2025 تک بڑھ کر 53,975 ارب روپے ہو چکا ہے. صاحبو 53,000 ارب
یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور اسی طرح فروری 2024 تک وفاقی حکومت کا بیرونی قرضہ، یہ بیرونی قرضے کی بات ہو رہی ہے، 22,134 ارب روپے تھا، اور اکتوبر 2025 تک مرکزی حکومت کا بیرونی قرضہ 22,000 سے آگے بڑھ کے 23,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے. یہ جیو نیوز کی خبر ہے، اور ان کی مہربانی اور پاکستان کے اس میڈیا کی مہربانی جو اس قرضے کے اوپر اور معیشت کے اوپر بات کر رہا ہے. چونکہ کسی ملک کا دار و مدار دفاع سے بھی پہلے صاحب و معیشت کے ساتھ ہوتا ہے. جب معیشت نہیں ہوگی، چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی، تو آپ کا دفاع کیسے ہوگا؟ عوام کھائیں گے کیا؟ عوام بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ تو یہ بڑے برے حالات ہیں کہ اتنا بڑا قرضہ ہو چکا، اس کو کہاں سے ادا کریں گے؟ آپ کی جیب سے. ٹیکسز لگائیں گے، ہر ایک شے کے اوپر ٹیکس لگے گا، پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو جائے گا، تو یہ آپ کی جیبوں سے نکلیں گے. ہمارے محافظ لٹیرے بن چکے ہیں. ٹریفک پولیس والوں کی بدماشی دیکھیے، مصروف ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر، ریڑھی سے گچھا اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں، اور ساتھ رکشے پر کھلے بیچنے والے کو 1 روپیہ نہ دیا. ساتھ 2 اور بھی ساتھی ہیں، اور پوری عوام ان کی بغیرتی دیکھ رہی ہے، اور سب گاڑی پر بیٹھ کر چل دیے. آپ ان سے کیا انصاف کی توقع کریں گے؟ اور بھی پولیس کے حوالے سے بے شمار خبریں آتی ہیں، بے شمار چیزیں ہماری نظر میں آتی ہیں، تو میں کوشش کروں گا آئندہ ان کو بھی شامل کروں. لیکن اگلا ایک ایپیسوڈ ہم کریں گے، وہ کشمیریوں کے لیے ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر صاحبوں کون سا گورکھ دھندا چل رہا ہے بیوروکریسی کے ساتھ. تو اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.